अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मायनाज सियासतदान और नामवर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब। चौधरी साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर खुर्शीद शाह को 2 साल बाद बिलाखिर ज़मानत पर जो रिहाई है उसका परवाना आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है। अब ये 2 साल खुर्शीद शाह साहब पर जो इल्ज़ामात थे वो अब तक साबित क्यों नहीं हो सके। 2 साल की क़ैद तो उन्होंने काटी, लेकिन वो बतौर मुलज़िम ही हिरासत में गए थे और बतौर मुलज़िम ही आए हैं। वो मुजरिम जो हैं नहीं बन सके हैं। एहतसाब का जो मिशन है इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो बलूचिस्तान के इस वक्त हालात हैं, 25 अक्टूबर को राय शुमारी होनी है तहरीक अदम एतमाद पे। बज़ाहिर तो हालत जो है वो पोजीशन कमज़ोर है जाम कमाल साहब की, लेकिन क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ अब ये लहरें कुछ पंजाब का रुख भी कर रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 20-22 बंदे कम हैं, पीपल्स पार्टी पूरी करे तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोई फिर से अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और अगर हो रही है तो कितनी जामे और कितनी तसल्ली बख्श है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात रज़ा बाकिर साहब ने की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फ़ायदा हुआ है डॉलर ऊपर जाने का। अब जो यहाँ मुल्क में लोग रह रहे हैं उनकी हालत जो पतली हुई है, इसका अजाला कैसे होगा। लेकिन इरशाद साहब, खुर्शीद शाह साहब का ये 2 साल का सफ़र, देखिए ये हमारा जो एहतसाब का निज़ाम है, बल्कि अदालती निज़ाम ही कहना चाहिए, इसमें इतनी पेचीदगी है, इसमें इतनी कमज़ोरियाँ हैं। और हमारे यहाँ वैसे भी देखें, ये सी पैक के हवाले से चीन से जब चीनी जो सफारतकार हैं वो बात होती है तो वो कहते हैं पाकिस्तान का असल मसला जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का है। इनकी किसी भी मामले में अब कैपेसिटी नहीं रही कि हम जो काम 6 दिन में करते हैं 6 साल में भी मुकम्मल कर लें तो बड़ी खुशी की बात होती है। तो अब ये कहना कि खुर्शीद शाह साहब की जो ज़मानत हुई है वो इस बुनियाद पर हुई है कि उनके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम ही नहीं था, ये भी मैं समझता हूँ कोई पूरा सच नहीं होगा। लेकिन ये कहना कि वो इंतकाम का निशाना नहीं बने या उसमें सियासी अवामिल नहीं थे, ये भी पूरा सच नहीं है। और लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 2 साल गुज़रने के बाद अगर रेफरेंस फ़ाइल हो के किसी शख्स को सज़ा नहीं होती तो अदालतों ने उनको बहरहाल ज़मानत देनी ही देनी है। ये कानूनी निकात तो एतजाज़ साहब से हम पूछेंगे। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो वक्त गुज़र रहा है, एहतसाब के हवाले से हुकूमत का जो बयानिया है वो कमज़ोर हो रहा है। वजूहात उसकी कई हो सकती हैं, लेकिन खुर्शीद शाह साहब की ज़मानत जाके सुप्रीम कोर्ट से हुई, पहले क्यों नहीं हो सकी। और अब जो नया कानून आया है, आर्डिनेंस आया है, इससे किस किस को फ़ायदा हो सकता है। मेरे ख़्याल है हम एतजाज़ साहब से इसी केस से शुरू करते हैं, फिर आगे चलते हैं। एतजाज़ साहब ये फरमाएँ कि खुर्शीद शाह साहब की ज़मानत है, इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, ख्वाजा आसिफ के, कई लोगों की ज़मानत इस पेस पे हुई कि ये बहुत वक्त गुजर गया हमज़ा शहबाज की, लेकिन नैब जो है वो कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर सका, जो अमल था अदालती कानूनी मुकम्मल नहीं कर सका, सज़ा नहीं दिलवा सका, तो इसलिए क्यों ना ज़मानत दे दी जाए। तो क्या ये जो ज़मानत है, शाह साहब की ज़मानत का फ़ैसला है, ये केस के मेरिट पर भी असरअंदाज होगा और इससे बाकी लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? इरशाद साहब, जहाँ तक तो खुर्शीद शाह साहब का ताल्लुक़ है, मैं बड़ा इस पर इत्मीनान हुआ है कि उनकी बिल आखिर बेल हो गई। 2 साल लगे और अब लोग ये कहना शुरू हो गए थे, जो बड़ा ख़तरनाक सोच है कि वो उनकी चूँकि डोमिसाइल जनूबी पाकिस्तान की थी और शरीफ ख़ानदान की सेंट्रल पंजाब की थी, डोमिसाइल थी। तो ये डोमिसाइल्स की वजह से ये इम्तियाज़ हुआ कि खुर्शीद शाह 2 साल से बग़ैर जुर्म साबित किए हुए अंदर जेल में बैठे हुए हैं और बग़ैर किसी जो एलिगेशन एज सच उसको पब्लिक डोमेन में लाए जाने के बाद वो बहरहाल उनको वहाँ बिठा रखा हुआ है। और यहाँ के जो मुजरिम हैं जिनको सज़ा हो चुकी है, क्योंकि एक चीज़ आपको मैं अर्ज़ कर दूँ
ناممکن ہے عدالت کے لیے. دنیا کی کوئی عدالت نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ملزم کی ضمانت کر کے اور اس کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے، یعنی وہ عدالت کے دائرہ اختیار سے بھی باہر چلا جائے. عدالت اس پہ کوئی دسترسی نہ رکھتی ہو، کبھی نہیں ہوا. یہ کسی امریکن عدالت نے، برطانوی، انڈین، یورپین، جاپنیز، برمی، سنگاپور کی کسی عدالت نے یہ نہیں دیا کسی کو پہلے. اعتزاز صاحب، یہ جو فیصلہ تھا ضمانت کا، یہ قانونی نہیں تھا آپ کے خیال میں، سیاسی تھا، لیکن کچھ اور بھی درون پردہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے ان کو ضمانت مل گئی، اتنا بڑا ریلیف مل گیا؟ نہیں، یہ تو عدالتوں نے دیا، یہ تو عدالتوں نے دیا. عدالت نے اب جج پوچھ رہا ہو وکیل سے کہ جی کیا تم ضمانت دے سکتے ہو کہ پرسوں کی اگر ہم پیشی دیں گے تو میاں صاحب اس میں مطلب ہے زندگی کو کوئی خطرہ نہیں. جی، اب یہ عدالت کو کون ضمانت دے سکتا ہے؟ جی، پرسوں کی ایک سیکنڈ کی کوئی نہیں دے سکتا. اب وہ اس قسم کی اور دباؤ ایک بڑا ڈالا عدالت نے اس پہ، ان پہ جانے کا. کچھ انہوں نے اپنا حلیہ بھی اس طرح بنا رکھا تھا، بڑا کمال کی ایکٹنگ ہے ان کی بھی، کہ وہ لگتا تھا کہ گئے اور جو جہاز میں ان کی پہلی تصویر آئی جب وہ جس کے سامنے، ان کے سامنے انگوروں کا ایک ڈھیر پلیٹ میں رکھا ہوا ہے بول میں، تو وہ ایک دم بشاش نظر آتے تھے. تو یہ چیز تو ایک خورشید شاہ کی ضمانت ہو گئی، اس سے کچھ یہ جو الزام لگ رہا تھا جس میں کہ وفاق پہ ایک الزام تھا وہ امتیاز کا، وہ شکر ہے کہ وہ ان کی ضمانت ہوئی ہے اور اس سے نجات ہوئی ہے اس الزام سے. وہ بڑا خطرناک. جی ٹھیک ہے. اعتزاز صاحب، یہ حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ضمانتیں ہوتی ہیں یہ اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ جی کیس کمزور ہوتا ہے، بلکہ اس بنیاد پر کہ ہمارے ہاں وکلاء اور ملزمان التوا لیتے ہیں، فرد جرم عائد نہیں ہونے دیتے، قانونی طریقہ کار بہت پیچیدہ ہے. کہیں نہ کہیں یہ جو آپ پہلو فرما رہے ہیں یہ بھی کار فرما ہوتا ہے سیاسی جو فائدے کا یا رعایت کا. تو اس وجہ سے نہیں ہوتا، ورنہ کیس تو بڑے مضبوط ہیں نیب کے. دیکھیں ارشاد صاحب، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں نیب ایز اے پروسیکیوٹر کی بڑی کوتاہی ہے. میں آپ کو یہی بتا دوں، یہ اب انہوں نے ایسے کیسز چلائے ہوئے ہیں جن میں 95 گواہ ہیں. اچھا. اور 95 گواہوں کو اب آپ دیکھ لیں، ہفتے میں 2 بھی ہوں، ایک دن میں 2 بھی ہوں، ہر روز. تو اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی لازمی ہے. ان کی ٹرائلز کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے تھی، لا میں لکھا ہوا ہے. اور یہ کمپلیٹ ہونے چاہیے 30 ڈیز میں. اب 30 ڈیز تو کیا یہ 30 منتھ سے بھی زیادہ ہو گئے. اور ان کو ہر درخواست پہ ان کو وہ التوا بھی مل جاتا ہے. بٹ دیکھنے کی ایک یہ چیز ہے، اور یہ بڑی اہم میں سمجھتا ہوں بات ہے کہ میاں یہ شریف خاندان ان پرٹیکولر، ان کو ریلیف ہر قسم کی ملی ہے، اور اس کی وجہ بھی میں عرض کروں گا. ان کی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 6 ہفتے کے اندر 26 مئی 1993 کو نسیم حسن شاہ صاحب اس کو بحال کر دیتے ہیں. انہی گراؤنڈز پہ جب بی بی کی شہید کی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے 5 نومبر 1996 میں، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میئر ایلیگیشنز، انپروون ایلیگیشنز آف کرپشن از انف. ان کے ٹیپیں چلتی ہیں، وہ جس پہ انحصار کر رہی ہے مریم. عجب بات ہے کہ مریم آج کہہ رہی ہے
کہ میں نے جو ٹیپ پیش کی ہے دکھائی ہے ارشد ملک کی، وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یاد ہے وہ آڈیو ٹیپس جو بی بی اور جو جسٹس قیوم کی تھی سرکاری کے کیس میں تھی، وہ آڈیو ٹیپس تھی، وہ چلی تھی اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ ان کو کر دیا تھا. تو میرے کیس میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ اب اس میں دو چیزیں ہیں، یعنی ایک تو وہ تسلیم کر رہی ہیں کہ وہ جو آڈیو ٹیپس تھی جو بلکہ 2001 میں چلی تھی آصف اور بی بی کے مقدمے میں، جب ان کو کنوکشن کر دی گئی تھی قیوم اور جسٹس قیوم کے بینچ نے، تو وہ بالکل وہ درست ٹیپس ان کی تصدیق کر رہی ہیں کہ ان کے جو سمدھی ہیں سیف الرحمان صاحب، وہ ان کی آواز بھی، اپنے چچا شہباز شریف کی آواز بھی، اپنے لا منسٹر کی بھی، اور یہ ان کے جانب سے دھمکیاں جج کو، وہ سب تصدیق کر دیا انہوں نے. اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مریم یہ کہتی ہیں کہ وہ ٹیپس کیوں ان پہ انحصار کیا گیا، تو ان پہ انحصار اس لیے کیا گیا کہ وہ ٹیپس عدالت میں پیش ہوگی. جی ٹھیک ہے. اچھا اعتزاز صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے. اب پیپلز پارٹی کا جب پی ڈی ایم میں تھی تو پروپوزل تھا کہ تحریک عدم اعتماد کا آپشن پنجاب میں پہلے استعمال کیا جائے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ 20-22 بندے کم ہیں، پیپلز پارٹی وہ پورے کر لے تو تحریک عدم اعتماد پہ آ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت موزوں ہو گیا ہے، نون لیگ جو ہے اب وہ تحریک عدم اعتماد پہ آ رہی ہے؟ اور دوسرا، کتنا قابل اعتبار ہوگا، کتنا ٹرسٹ وردی ہوگا یہ آفر، اور اس کو پیپلز پارٹی کتنا بھروسہ کرے گی نون لیگ پہ؟ کرے گی یا کرنا چاہیے؟ کرنا تو نہیں چاہیے پر کر لیں گے. اچھا، اگر یہ، کیونکہ ہمارا پروپوزل یہ خود رہا ہے کہ یہ نو کانفیڈنس موشن لایا جائے، پر اس میں دشواری اعتماد کی ہے، یقیناً اعتماد کی بڑی دشواری ہے. اور آج کل جو ایک کام ہو رہا ہے وہ نون لیگ میں بڑی ٹینشن ہے. اچھا، نون لیگ میں اپنے میں ٹینشن ہے. اب ان کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان کو ہٹا سکتے ہیں، اور ہٹا کیسے سکتے ہیں کہ موشن لے آئے مثال کے طور پہ، اور یا یہ سٹریٹس کے ذریعے اور لانگ مارچ کریں، آ کے بیٹھ جائیں اور اس سے استعفیٰ لے لیں. یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے ممکن اس لیے ہے جی کہ یہ ان کی نگاہ میں جی ایک دراڑ پڑ گئی ہے. لہذا یہ چانس ہے کہ ہم اس میں جمپ کریں. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ چونکہ وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ آرمی چیف کا اور جی ایچ کیو کا ریکمینڈڈ افسر عمران خان لینے کو تیار نہیں ہے، تو اس لیے ہمارا یہ ایک سکوپ بن رہا ہے. اب سکوپ بنانے کی خاطر میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، یہ میں سوشل میڈیا سے بھی سن رہا تھا، اور اس میں بڑی انہوں نے ایک لحاظ سے واقعاتی شہادت سی دی. اب اس میں مجھے پرابلم یہ نظر آتی ہے کہ یہ بات جب میاں صاحب کے کان تک پہنچی، اور یہ ویڈیو یہ میڈیا پہ ہے، جی سوشل میڈیا پہ سے جب کان تک پہنچی، تو ان کے لیے بڑا دشوار یہ مرحلہ آ جائے گا پھر کہ بیٹی کو اپنا وارث بنانا ہے کہ شہباز شریف کو بنانا. اچھا، وہ دونوں تو ڈسکوالیفائڈ ہیں. اب اگر بیٹی کو بنانا ہے تو بیٹی جب تک کیس نہیں جیتتی وہ اس کے لیے بننا مشکل ہے. اب بیٹی کے کیس جیتنے کے بارے میں یہ بھی میں عرض کر دوں، میرا جو مشاہدہ ہے، نون لیگ کانفیڈنس ہے کہ وہ جیت جائے گی، وہ بری ہو جائے گی مریم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلہ اطہر من اللہ صاحب نے ضمانت کے وقت ضمانت دیتے ہوئے مریم بی بی کو جو فیصلہ دیا تھا کہ وہ اس میں بریت ہی ہے.
اچھا حالانکہ وہ فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے فائنل ججمنٹ. جی اور سپریم کورٹ نے اس پہ پبلکلی بڑی حیرت کا کہ میرٹ کو ڈسکس نہیں کر سکتے کیا تھا کہ یہ کس طرح فیصلہ بیل آپ کرنے آ رہے ہیں, آپ نے سارے کیس کا ہی فیصلہ کر دیا. پر اس فیصلے کی بنیاد پر یہ مطمئن ہے کہ ریلیف مریم کو مل سکتی ہے, میاں صاحب کو تو جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے نہیں ملنی. اطلاع صاحب, اگر مریم بی بی کا چانس نہ بھی ہو تو میاں صاحب پہلے بھی شاید خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنا چکے ہیں. اگر وہ شہباز شریف صاحب کو نہیں بنانا چاہتے تو وہ کسی ایسے بندے کو دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں اگر انہیں نظر آئے کہ حکومت ہماری بن سکتی ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بن سکتی ہے دوبارہ مسلم لیگ جو محدود ہو گئی ہے سینٹرل پنجاب تک, وہ وفاقی پارٹی کے طور پر حکومت بنا سکتی ہے؟ وفاقی پارٹی کے اگر اس کے اتحادی ہو جائیں صوبوں میں, اس کو اتنے مل جائیں تو بنا سکتی ہے, حکومت بنا سکتی ہے. اور عمران خان کی شاید گیم ہو کے آخری 2 سال یا 1.5 سال میرے لیے بہتر ہے, میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہوں الیکشن سے. عمران خان حکومت چھوڑ سکتے ہیں یا چھوڑ دیں گے اپوزیشن میں بیٹھنے کے شوق میں؟ نہیں, شوق میں نہیں, شوق اپوزیشن میں بیٹھنے کا کسی کو نہیں ہوتا. اسٹریٹجک موو ہوگا. اچھا, سیاست کو بچانے کے لیے. اچھا, اور یہ فیس سیونگ ہوگی عمران خان کے لیے اعتزاز صاحب؟ جی, یعنی عمران خان صاحب اگلے 2 سال اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنا جو 3 سال کا ملبہ ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, اس بوجھ سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ کہیں گے ان کا ہی خراب کیا ہوا تھا سارا معاملہ, اور میں تو مجھے تو پھنسا دیا تھا, اور مافیا طرف سے پیچھے پڑ گئے تھے یہ سارے اکٹھے ہو کے. میں اپوزیشن میں آ گیا, مجھے اپوزیشن میں, اور اپوزیشن میں اب آپ نے دیکھ لیا یہ 2 سال انہوں نے کیا کیا, کوئی کام ٹھیک کیا. اور عمران خان تو ایک ایجنڈا دے رہا ہے اور اس کی باتیں بھی کر رہا ہے. یہ جو مہنگائی کو ختم کرنے کا ایجنڈا ہے اور باقی جو اجلاس ہو رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں وہ تیاری کر رہا ہے مڈ ٹرم الیکشن کی؟ وہ تیاری مڈ ٹرم الیکشن میں تو اس وقت ان گورنمنٹ ہو کے تو نہیں کر سکتا, اس کو کوئی فائدہ نہیں. جی, حکومت میں نہیں رہنا چاہتا وہ, اس کو نہیں رہنا. لیکن اس کے پاس ایک موقع آیا تھا. اچھا, کون سا جی؟ میں اس کو کہتا ہوں تو 1992 مومنٹ. 1992 جب ورلڈ کپ اس نے اٹھایا تھا نا, وہ اس کو ابھی حال ہی میں ایک موقع آیا تھا. اچھا جی, وہ کون سا؟ وہ ارشاد صاحب جس دن یہ جو پینڈورا پیپرز آئے ہیں, اچھا, اسی دن اپنے ساتھ جتنے تھے جن کے نام آئے تھے, اچھا, وہ واڈا ہو, وہ شوکت ترین ہو, وہ جو بھی ہو, اچھا, ان کو کہتا جی آپ میرے سے علیحدہ ہو جائیں جی, اور اگر آپ کی صفائی ہو گئی تو آپ پھر لوٹ آئیے گا. پر آج اس وقت اپوزیشن کے خلاف جو جن کے نام آئے ہیں ان کا ذکر بھی نہ کرتا. اچھا, اپنی پارٹی کے اندر اور اپنی کیبنٹ کے اندر جو کوئی وہ مطلب ہے اس کا بیٹا ہوتا, اچھا, جو ہوتا بس وہ اس کو باہر بٹھا دے. اعتزاز صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں حکومت عمران خان چھوڑ سکتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ باقی 1.5-2 سال عمران خان اپوزیشن میں بیٹھ جائیں تو ان کو کم از کم جو وہ پرفارم کرنا چاہتے تھے پرفارم نہیں کر سکے, اس کی فیس سیونگ مل جائے گی, اور عوام کو پھر سے اگلے الیکشن کے لیے وہ تیار سمجھیں گے کہ عوام ان کو پھر پذیرائی دیں؟ لیکن یہ موقع جو آپ فرما رہے ہیں وہ تو ضائع کر چکے نا, اب تو گزر گیا, 15-20 دن ہو گئے, وہ تو ختم ہو گیا معاملہ. وہ گزر گیا. وہ ایک تھا ان کے پاس, اس میں کہتے دیکھو جی میں نے سب کو, اس میں جو ان کے لیے خطرہ یہ تھا جی, خطرہ یہ تھا کہ اس کے بعد
اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا جاتا اور بیچ میں یہ سب 10-12 لوگ وہ نہ ہوتے، ظاہر ہے وہ پھر ووٹ کیوں دیتے ان کے کہنے پہ، تو پھر یہ پرابلم آتی کہ وہ یہ اپنی گورنمنٹ کو نہ قائم رکھتے تو اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور کہتے یہی میں نے تو اپنے پاس کسی کرپٹ بندے کو آنے نہیں دیا، انہوں نے یہ کرپشن کیا اور یہ سارا اس میں ان پہ ملبہ ڈال کے، اور مجھے تو اس لیے انہوں نے ادھر بٹھایا. اور اگر ڈیزالو ہو جاتی ہے اسمبلی تو یہی لے کے چلے جاتے. اب کیا ہے عمران خان صاحب کے پاس عوام میں لے کے جانے کے لیے اعتزاز صاحب؟ اب کچھ مطلب ہے وہ یہ جو ریاست مدینہ ہی ہے. اچھا اعتزاز صاحب، یہ مہنگائی کے حوالے سے جو اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم تحریک چلا رہی ہے، ایک تو پیپلز پارٹی اس کا ساتھ دے گی اور دوسرا یہ تحریک کسی عوامی تحریک میں بڑے ایجیٹیشن میں تبدیل ہو سکتی ہے. آپ کا جو سیاسی تجربہ ہے طویل. میں عرض کروں کہ میرے خیال میں اگر پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوتی جی تو یہ تحریک چلتی ہی نہیں پی ڈی ایم کی. اچھا، پھر یہ ناکام ہے. اور ان کے جلسے کوئی اتنے یہ ابھی کر رہے ہیں کوئی اتنے امپریسو نہیں ہوئے جو. اور اگر پیپلز پارٹی بھی شامل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، یہ ان کو شامل کر لیتے ہیں جی جو کہ آج تک تو شاید انکار ہی کر رہے ہیں. پر اگر پیپلز پارٹی بھی شامل ہو جاتی ہے پھر ایک فورس یہ بن جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی الون ایک فورس ہے، اچھا، پر یہ کمبائنڈ ایک کرٹیکل میس بن جاتا ہے کمبائنڈ. پر ان کو ہم اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، ان کو کہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے استعفے دینے. ان کو روکا کہ استعفے نہ دو بھائی، ریلیونٹ ہو جاؤ گے. صحیح. یہ پارلیمنٹ ریلیونٹ رہتی ہے. وہ 1985 کی اسمبلی نے خود رو کئی لوگ پیدا کر دیے جن کا وجود ہی نہیں تھا. صحیح. اور اگر ہم نے بائیکاٹ نہ کیا ہوتا تو شاید ان کا وجود بنتا بھی نہ. تو ہمارا یہ رائے ہے اصول کہ ہم پارلیمنٹری فورم کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب ہم نے ان کو کہا کہ استعفے دینے کا یہ نو کانفیڈنس موشن دینے کا یہ وقت ہے، تو وہ استعفوں سے گریز کر گئے اور وہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی پیپلز پارٹی لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتی اور یہ نہیں کرتی. جی اعتزاز صاحب، وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون والے کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ہم تحریک پیش کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتی. چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک کامیاب نہیں ہوتی، وزیر اعظم کے خلاف کیسے کامیاب ہوگی؟ تو ایک ناکام موو اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے تو عمران خان مزید مضبوط ہوگا. نہیں، وہ عمران خان سے تو کے خلاف تو کرنے والی پہلی نہیں تھی. پہلی تو پنجاب میں نہیں، یہ جو پنجاب میں اب بات ہو رہی ہے اعتزاز صاحب، اب جو پنجاب میں بات ہو رہی ہے، اگر یہ ہو جاتی ہے یہ موو اور یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو جو گورنمنٹ آئے گی پنجاب میں اس کی شکل کیا ہوگی پھر؟ مطلب پیپلز پارٹی کے پاس تو اتنے ووٹ نہیں ہیں کہ وہ اپنی حکومت بنا سکے، یا پھر وہ مسلم لیگ نون کو دے گی اور نون لیگ یہ ملبہ اٹھانے کے لیے کیا کسی تیار اتحادی ہے؟ کو. پنجاب میں ایک طوائف الملوکی آئے گی، اچھا، جس کے بعد اسمبلی ڈیزالو کرنا پڑے گی. اور وہ کس لیے وہ آئے گی کہ کوئی شخص کوئی ممبر اپنے پریزیڈنٹ کو اتنے ممبر نہیں دکھا سکے گا، میجورٹی نہیں دکھا سکے کہ وہاں میجورٹی دکھانی ٹو ایسرٹین. وہ ایسرٹین کرتا ہے پہلے جو صدر ہے کہ آپ کے پاس اکثریت ہے کہ نہیں. وہ ایسرٹینمنٹ کے پروسیس باقاعدہ ووٹ پڑھتے ہیں، اس کے لیے سیشن ہوتا ہے. وہ ایسرٹینمنٹ کے پروسیس میں
میرے خیال میں پنجاب میں کوئی حکومت نہیں بنا سکتی. یہ جو بزدار ہے جی یہ بزدار کوئی اس کی کوئی وجہ ہے کہ یہ اس کو ریپلیس نہیں کیا. یہ کوئی اتنا زیادہ عمران خان اس پہ خوش نہیں نظر آیا مجھے. جی ٹھیک ہے. عمران خان کو یہ میرا خیال ہے یہ سمجھ آ گئی ہوئی تھی کہ اگر بزدار کو نکالا اب تو 8 کینڈیڈیٹس ہوں گے چیف منسٹرشپ کے لیے. جی سو بزدار ناگزیر تھا. وہ ایک ایسی اینٹ تھا جس کے ساتھ ساری گلتی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. لنچ اس کو کہتے ہیں. جی وہ اس کے بعد اس کو اس کے لیے پرویز الہی خود پہلے کینڈیڈیٹ ہوتے. شاہ محمود بالکل ٹھیک ہے. اپنے بیٹے کو کے ذریعے بالکل اعتزاز صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بزدار صاحب کو اگر آج بھی پی ٹی آئی چینج کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ہے. بہت سے امیدوار ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب. آپ کے وقت دیکھ لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کورم کی نشاندہی ہوتی ہے اور اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے. قومی اسمبلی کا کورم بھی پورا نہیں ہو رہا. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب نے. تھینک یو ویری مچ خان صاحب. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب یہ قومی اسمبلی کورم پورا نہیں ہوتا ملتوی ہو جاتا ہے اجلاس. یہ کیا چل رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی؟ یہ کوئی بھی جمہوری حکومت منتخب وزیر اعظم کی جو سب سے بڑی قوت ہوتی ہے وہ پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے, پارلیمنٹ ہوتی ہے, عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکی اور پھر جو رونا رویا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت نہیں ملتی, غیر جمہوری قوتیں طاقتور ہیں, جمہوریت کو نشو و نما نہیں مل رہی, اس کے پیچھے یہی ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کو بے توقیر کرتے ہیں یا کمزور کرتے ہیں اپنے طرز عمل سے, اور جب کوئی برا وقت آتا ہے پارلیمنٹ پر یا منتخب حکومت پر یا وزیر اعظم پر, تو اس کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ موجود ہی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ پہلے ہی آپ اس کو کمزور کر چکے ہوتے ہیں. یہ الارمنگ ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ الارمنگ ہے, اور وزیر اعظم کا یہ فرض ہے اور ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ کم از کم اپنے ارکان کو اس بات کا پابند کریں کہ اپوزیشن دلچسپی لے نہ لے, وہ حاضر ہوں نہ ہوں, ان کے ارکان کو اجلاس میں موجود رہنا چاہیے. ایک پہلو. دوسرا پہلو جو ہے وہ میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ حاضری لگتی ہے 150 ارکان کی, ایوان میں موجود ہوتے ہیں 30 ارکان یا 40 50 ارکان. اب وہ جو مراعات ہیں وہ تو سارے حاضری لگانے والے ارکان لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بیٹھے نہیں ہوتے ایوان میں. تو ایسا بھی کوئی قانون ہونا چاہیے کہ جو شخص آ کے حاضری لگاتا ہے وہ ایوان میں موجود بھی رہے, اور پھر اگر وہ موجود نہیں ہے تو ان کی مراعات کا بھی کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن ہم علی محمد خان صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ خان صاحب یہ کیا وجہ ہے, یہ چیف وپ کی کمزوری ہے, حکومتی پارٹی کی کمزوری ہے کہ بار بار کورم ٹوٹ جاتا ہے اور اجلاس جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا, اور پھر بزنس بھی ظاہر بات ہے نامکمل رہتا ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بڑا دیکھیں جو پارلیمانی سسٹم ہے وہ بہت سے عوامل پہ وہ مبنی ہے, اور اس میں اپوزیشن کا اپنا کردار ہے, حکومت کا اپنا کردار ہے, پھر حکومت کے اندر مختلف لوگوں کا اپنا ایک بنیادی کردار ہے جس میں فرنٹ بینچز کا ان کا اپنا رول ہے, قائد ایوان کا اپنا ایک کردار ہے, چیف وپ اس میں ایک امپورٹنٹ پوسٹ ہے, پارلیمانی امور جس کو میں دیکھتا ہوں وہ بھی اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کورم ہے اس کو برقرار رکھنا حکومت کی ہی ذمہ داری ہے. کبھی بھی آپ بلیم اپوزیشن کو اس پہ نہیں کر سکتے. صرف ایک دن ایسا ہوتا ہے جو پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے جس میں حکومتی ممبران سے زیادہ اپوزیشن کی اس میں جو ہے دلچسپی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک دن ہوتا ہے جس میں ان کے پرائیویٹ ممبرز بل بھی لا سکتے ہیں اور زیادہ تر وہ سوالات بھی اٹھاتے ہیں حکومت پہ.
تو وہ دن تو زیادہ تر اس، لیکن آج کی بھی اب عجیب اپوزیشن ہے کہ پرائیویٹ ممبر ڈے پہ بھی وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اپنا ہی ایجنڈا جو ہے وہ ایگزاسٹ کرا دیتے ہیں، اس کو نامکمل کروا دیتے ہیں. تو یہ ایک ویسے عجیب سی روایت ہم نے اس دفعہ دیکھی ہے، کیونکہ ہم جب اپوزیشن میں تھے تو ہم پرائیویٹ ممبر ڈے کا انتظار کرتے تھے اور اس دن ہم انشور کرتے تھے کہ آخر تک رہیں، اور ہم بیٹھے رہتے تھے، اپنا ایجنڈا ہم اس کو کرتے تھے. اب حکومت کا میں یہ کہوں گا کہ بالکل سب کی رسپانسبلٹی ہے. چیف وپ سے آپ ایک حد تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن رسپانسبلٹی سب کی ہے، کیونکہ عوامی ووٹ جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں. لیکن ظاہر ہے میچور لوگ ہیں اور سب کے حلقے بھی ہیں، کچھ کے حلقوں میں مسئلے ہوتے ہیں، وہ ان کو جانا پڑتا ہے، کچھ دوروں پہ ہوتے ہیں، کچھ کی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں باہر. لیکن بہرحال یہ کوئی جواز نہیں ہے. اگر قومی اسمبلی کا سیشن ہے تو وہ سب سے ذمہ داری حکومت کی ہے، تو یہ آپ کے اراکین سیریسنس کیوں نہیں شو کرتے؟ کیا پارٹی میں اس معاملے کو لے کے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی، کوئی انٹیمیشن نہیں ہوتی؟ نہیں، یہ بات تو ہوتی ہے اور آتے بھی ہیں. نارملی جو ہمارا حکومتی ایجنڈا ہے اس کو، جو لیجسلیشن ہے اس کو تو ہم اینڈ میں ختم کرا کے چھوڑتے ہیں. جس طرح آج جوائنٹ سیشن کے لیے جو بھی ہمارا ایجنڈا تھا وہ ہم نے پورا کیا. باقی اینڈ میں اپوزیشن نے جو روٹین کی کارروائی تھی اس میں انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا. جو مین حکومتی ایجنڈا تھا اس پہ تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. حکومتی ممبران جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے اور چیف وپ صاحب سے سب سے تعاون کیا. تو لیکن بہرحال اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومتی ممبران کو اپنی حاضری جو ہے وہ یقینی بنانی چاہیے، اور اس میں سب کا ایک رول ہے، سب کا کردار ہے. یہ عدم دلچسپی کی یا غفلت کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ چونکہ وزیر اعظم خود ایوان میں دلچسپی نہیں لیتے، تشریف نہیں لاتے، اگر وہ موجود ہوں تو پھر حاضری بھی پوری ہوگی اور ایک پارلیمنٹ کا وقار بھی بلند ہوگا، تو یہ وجہ یہ نہیں ہے؟ نہیں، پی ایم صاحب کی دلچسپی تو بہرحال ہے، وہ ہر چیز سے باخبر بھی رہتے ہیں. آج بھی اجلاس سے پہلے ان کے ساتھ کوئی گھنٹے کی جو ہے بیٹھک ہوئی مین کچھ ممبران کی، میں بھی تھا اس میں پی ایم ہاؤس میں. لیکن میرے خیال میں آپ کی بات جو ہے اس طرح نشاندہی درست ہے. پی ایم صاحب باقی امور کو بھی دیکھیں گے، لیکن اب وہ خود بھی آئیں گے زیادہ، کیونکہ ان کے آنے سے آپ کی بات درست ہے کہ جب پی ایم صاحب آئیں گے، قائد ایوان جب آتا ہے تو باقی ممبران بھی پھر انشور کرتے ہیں. تو باقی مصروفیات سے ٹائم نکال کے میں سمجھتا ہوں خان صاحب بھی اب اپنا حاضری جو ہے وہ زیادہ کریں گے، کیونکہ آخری 2 سال ہیں اور اس میں پی ایم صاحب اپنا وہ بھی بھرپور کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. یہ فرمائیں، یہ مہنگائی کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور خان صاحب نے کل اور پرسوں اجلاس بھی کیے ہیں، مہنگائی کے ایشو کو ایڈریس بھی کیا جا رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں، حکومت کے پاس، وزارت خزانے کے پاس، کہ اب آپ مہنگائی کے ایشو کو سیریسلی ایڈریس کر سکیں اور عوام کو ریلیف دے سکیں؟ 3 سال میں اتنا کچھ آپ نے اکٹھا کر لیا ہے کہ ریلیف دیں گے اگلے 2 سال جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے سیاسی طور پر؟ میرے خیال میں اگلے چند ماہ تو مشکلات رہیں گی، لیکن وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ مشکلات زیادہ دیر نہیں رہیں گی، کیونکہ جو امیجیٹ میجرز لیے گئے ہیں. آئی ایم ایف کا ایک پروگرام میں بھی حکومت کو مجبوری کے عالم میں جانا پڑا، کیونکہ خالی خزانہ جو ہے ورثے میں ملا. تو آئی ایم ایف پروگرام میں جب آپ جاتے ہیں تو بہت سی مشکلات جو ہے وہ آپ کی حل ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے کچھ لوازمات ہیں جو آپ کو پورا کرنی پڑتی ہیں، جس میں مہنگائی کا ایشو جو ہے وہ آتا ہے سامنے. لیکن انشاءاللہ اس پہ کنٹرول پا لیا جائے گا، لیکن تھوڑا سا وقت اس میں لگے گا. عوام سے میری یہی درخواست ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پوری طرح باخبر ہیں اور ان کو بہت ہی زیادہ فکر ہے اس چیز کی. انشاءاللہ وی آر ہوپ فل، کیونکہ جو ایک پروگرام ان کا آیا ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا، اور لوور اور مڈل کلاس کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ چیزوں میں جو ہے ہنگامی بنیاد پہ سبسڈیز دینے کا، جو آپ کچھ دنوں میں اس کا انشاءاللہ دیکھ لیں گے. مہینے 1 میں اس کے رزلٹس ہوپ فلی آنا شروع ہوں گے. یہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ 2-3 مہینے میں مہنگائی ختم ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ بہتری کی طرف کا جو سفر ہے وہ جلد شروع ہوگا. جو مین آپ کی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ تو بہتری کی طرف چل پڑے ہیں میکرو، لیکن اب عوام کو اس کا ریلیف ملے، یہ ایک ایشو ہے. کچھ بین الاقوامی ایشوز بھی ہیں، جو آئل پرائسز ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال حکومت اپنی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے. جلد انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ ملے گا. جی اللہ کرے جی کم ہو مہنگائی. رضا باقر صاحب نے برطانیہ میں یہ فرمایا ہے کہ جو ڈالر اوپر گیا ہے اور روپیہ نیچے آیا ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ اوورسیز پاکستانیز کو ہوا ہے.
کیا یہ فائدے کا کمپیریزن ٹھیک تھا؟ اوورسیز پاکستانیز کو تو فائدہ ہوا ہوگا، ریمیٹنسز زیادہ پیسے یہاں ملے ہوں گے، لیکن جو ملک میں مقیم لوگ ہیں ان کی جو حالت پتلی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں رضا باقر صاحب کا یہ کمپیریزن جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ گورنر صاحب نے، رضا صاحب نے کس تناظر میں یہ بات کی ہے. ظاہر ہے اوورسیز اگر ان کی کوئی ادھر گیدرنگ تھی، ان کے حوالے سے اگر کوئی بات کی ہو تو میں اس پہ کامنٹ تو نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کس تناظر میں وہاں پہ بات کی ہے. لیکن جو ڈی ویلیویشن ہوتی ہے وہ تو کبھی بھی پسند نہیں کی جاتی، لیکن کچھ چیزیں آپ کو بامر مجبوری کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ ماضی میں جب مسلم لیگ نون کے میاں صاحب کے زمانے میں جب حکومت تھی تو اسحاق ڈار صاحب ان کے دور میں، میں مفتاح صاحب کی بات نہیں کر رہا، صرف اسحاق ڈار صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ پہلے 4 سال جو ہیں وہ ڈالرز کو آرٹیفیشلی مینٹین کرنے کی جو ایک ریت رکھی، اس کی وجہ سے آپ کا ڈالر جب جھنکے گئے تو وہ ایک آرٹیفیشلی مینٹین تو ضرور ہوا، لیکن اس کا پھر ریپرکشن یہ آیا کہ آخری سال ان کو بھی جو ہے وہ اس کی ایولیوشن چینج کرنی پڑی، اس کا پروسیس، اور ہمیں بھی اسی پروسیس پہ ہمیں جانا پڑا، جو ایک صحیح طریقہ ہے کہ آپ نیچرلی جو ہے روپے کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ مستقیم ہو اور مارکیٹ بیس جو ہے وہ اپنی پوزیشن مینٹین کرے. اس وجہ سے پھر ظاہر ہے ڈالر جو ہے وہ اوپر گیا تو اس کا نقصان بھی ہوا، ظاہر ہے آپ کے قرضے بھی بڑھے اور مہنگائی کا بھی اس میں ایک فیکٹر آیا بڑے پیمانے پہ، لیکن وہ مجبوری میں آپ کو کرنا پڑا، ادروائز آپ اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز نہیں کر سکتے تھے. ایک حد ہوتی ہے نا، کتنی حد تک آپ اسٹیٹ بینک سے ڈالر جو ہے اپنا لے کے اور آپ فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے اس کو خالی کرتے روپے کو مینٹین کرنے کے لیے، وہ تو ایک نیچرلی اگر مینٹین ہوتی ہے، اور اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ قدرتی طور پہ مارکیٹ بیس جو ہے وہ اپنی پوزیشن مستحکم کرے گی. ایک بریک لیتے ہیں. جو اسٹیٹ بینک سے بورونگ کا کانسیپٹ تھا وہ اس حکومت میں نہیں کیا گیا، 1 روپے اسٹیٹ بینک سے نہیں لی گئی روپے اور ڈالر کی جو بیلنس ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، تو یہ پہلی بار ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پی ڈی ایم کہتی ہے اب جو مہنگائی کے خلاف میئرز لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، یہ پی ڈی ایم کے دباؤ کا نتیجہ ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب، اعتزاز احسن صاحب آپ سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عہدہ چھوڑ کے اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. کیا ایسی کوئی تجویز ہے اور حالات ایسے ہیں کہ آپ اس پہ غور کر رہے ہوں؟ جی، اعتزاز صاحب کی آپ نے بات کی ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کس طرح سے یہ بات کر دی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، اور وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں، اس ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. اپوزیشن میں تو وہ پچھلے 5 سال بیٹھے تھے اور پاکستانی سیاستدانوں کو سکھا دیا کہ اپوزیشن کیسے کی جاتی ہے. مل کے بیٹھ کے کھانے کو اپوزیشن نہیں کہتے، اصولوں پہ لڑنے کو اپوزیشن کہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے 126 دن کا دھرنا جو اب ہم نے کیا، اور پھر صرف دھرنا نہیں کیا بلکہ اس سپریم کورٹ تک اس اپنی اس جو ہے اسٹرگل کو لے کے گئے، 1 بار نہیں 2 بار، اور 1 بار اپنی کلیئرنس بھی کی. تو 3 بڑی لڑائیاں سپریم کورٹ میں پچھلے 5 سال اپوزیشن کے زمانے میں پاکستان تحریک انصاف نے لڑی. ایک دھرنے کا جو تھا دھاندلی پہ ایک وزیر اعظم صاحب کو سے سوال ہوا تو اپنے آپ کو کلیئر کیا، رسیدیں دی، صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے سپریم کورٹ سے. اور تیسرا پاناما کا جو ایشو تھا اس پہ بھی، اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہاں سے جب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تو ایک بہت بڑی جدوجہد کا نتیجہ تھا. تو دکھایا کہ اپوزیشن کیسے کی جاتی ہے. جب کبھی اپوزیشن میں جانا ہوا شوق سے جائیں گے، لیکن اس وقت عوام نے جو ذمہ داری دی ہے وہ یہ دی ہے کہ عوام کو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ ہے ایز اے لیڈر. ہاں، گلا ہو سکتا ہے کہ مہنگائی ہے، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ گھر میں بھی ہوتے ہیں، آپ کو اپنے والد سے بھی گلا ہوتا ہے، لیکن کیا لیڈرشپ میں آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا اس وقت آپ میں جو متبادل لیڈرشپ اگر کوئی اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے، جو احتجاج کی کالیں دے رہے ہیں، کیا وہ کیپیبلٹی آپ کو مریم بی بی میں یا بلاول صاحب میں یا شہباز صاحب میں کسی میں کوئی نظر آتی ہے؟ مریم بی بی تو آئیں ڈسکوالیفائڈ.
تو मैं समझता हूँ इस वक्त मुल्क में लीडर एक है, मसाइल बेशुमार हैं, और चूँकि मसाइल बहुत हैं इसलिए अल्लाह ने चुना भी उस आदमी को है जिसने हमेशा मुश्किलात का सामना किया है। और मैं आज भी उनसे मिला हूँ, मैंने देखा उनके हौसले बिल्कुल तवाना हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल और मुश्किलात से इंशाल्लाह निकलेंगे। बल्कि हम तो 2023 पे भी फोकस है हमारा कि अल्लाह के करम से इंशाल्लाह 2023 में एक बार फिर अल्लाह के हुक्म से इमरान खान साहब जो हैं अवाम के ताउन से आएंगे। ये मुश्किलात आर्जी हैं, ये महंगाई का जो इशू है इंटरनेशनल एक फिनोमेना आया है, ये आर्जी एक मसला है, अल्लाह के करम से हल होगा और बेहतरी की तरफ का सफ़र होगा। एतजाज़ साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, सीनियर आदमी हैं, उनकी अपनी एक राय हो सकती है जिससे हम डिसएग्री करने का हक रखते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ये इंटरनेशनल फिनोमेना भी है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए जो हुकूमत को करने चाहिए वो इक़दामात नज़र आने चाहिए, क्योंकि ये तो अब इमरान खान साहब भी तस्लीम करने लगे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। अली महमूद खान साहब ये फरमाएं कि नैब ऑर्डीनेंस आ गया, अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि इस ऑर्डीनेंस के ज़रिए अब आपने आगे एहतसाब का रास्ता बंद कर दिया है, सिर्फ पिछलों को इसमें सज़ाएँ होंगी और वो जल्द से जल्द आप दिलवाना चाहते हैं। तो ये जो कैबिनेट के फ़ैसलों को, ECC के फ़ैसलों को, दूसरी चीज़ों को निकाला गया है, आप समझते हैं कि अब एहतसाब और नैब जो है ये अपना पूरे दांतों के साथ एहतसाब कर सकेगी मुस्तकबिल में, या बस आगे का रास्ता बंद हो गया और पिछले ही जो भुगत रहे हैं वही भुगतते रहेंगे? नहीं, आगे का रास्ता बंद तो नहीं हुआ। दो नुक्ते हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जितना तो मैंने इसको स्टडी किया है तो उसमें किसी को ऐसी खुली छूट नहीं है कि अगर आपके एसेट बियॉन्ड मीन्स निकलते हैं, या अगर आपने कोई फ़ैसला किया है जिससे आपको ग्रेटिफिकेशन मिली है, या आपने कोई असासे बार बनाए हैं, तो वो तो आपको रिलीफ नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर आपका कोई फ़ैसला है जिसके असरात नेगेटिव निकलते हैं, तो सिर्फ इस वजह से कि अगर फ़ैसला आपका उसके असरात पॉजिटिव नहीं निकलते, या अगर आपका फ़ैसला जो है उसके रिज़ल्ट्स उस तरह से नहीं आते जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस पर जिस तरह पहले नैब का हाथ पड़ता था, अब सिर्फ इतना है कि एक पॉइंट ऑफ जो है इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ जो मेलिस का, जो बदनीयती का है, वो प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर आपने फ़ैसला किया है तो बदनीयती पे मबनी था, या इससे आपने असासे या आपके करीबी रिश्तेदारों ने असासे बनाए। अगर ये चीज़ पहली बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो क्लियर होती है तो फिर वो जिस पे इल्ज़ाम है वो साबित करेगा। अदरवाइज़ तो देखें इरशाद साहब, फिर तो मतलब है कि कोई भी सरकारी अफसर या वज़ीर या मशीर या जो भी है, जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पे, वो फिर मुल्क के लिए मजबूत फ़ैसले कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर वक्त उनको नैब का धड़का लगा रहेगा। तो एक तरह से उनको कवर मिला है कि आप मुल्क के मफाद में फ़ैसले करें। अगर आपका फ़ैसले का रिज़ल्ट खुदा न खास्ता उस तरह नहीं भी निकलता जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप पे डायरेक्ट नैब का केस नहीं बनेगा। नैब को पहले ये एक इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसको वो कला ये बात समझते हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ, कि इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ नैब पे होगा जो डिस्चार्ज करेगा। नैब ऑर्डिनेंस के बाद अब आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस कम्युनिटी आपसे भरपूर ताउन करेगी और वो रुकावटें दूर हो गई हैं जिनका वो रोना रोते थे? जी, इसमें मेरा एक दूसरा नुक्ता रह गया, वो भी मैं करूंगा, लेकिन पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। मैं समझता हूं कि बहुत हद तक बहुत हद तक उनको एतमाद मिला है, क्योंकि एक जो सरकारी अफसर ग्रेड 22 से 21 तक पहुंचता है, उसको किसी ने प्लेट में तो रख के नहीं दिया होता, उसने एक CSS या PCS करके एक बहुत बड़ी मेहनत करके वो आया होता है। तो अगर वो फैसला साजी में कोई गलती होती है, या बाज़-औक़ात देखें आप मुल्क की मफाद में फैसला करते हैं, उसके डिविडेंड्स ऐसे नहीं निकलते जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो सिर्फ इस वजह से कि वो उस तरह के रिजल्ट्स नहीं निकले, किसी को आप जेल में डाल दें या उसको बेल ही ना मिले, या पोजीशन कहती थी कि 90 दिन तक रखते हैं, बेल नहीं मिलती। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट जो नुक्ता है जो मैं दूसरा रखना चाह रहा था वो ये था कि अब तो कौमी असेंबली में इस पर डिबेट स्टार्ट हो जानी है, फिर सेनेट में। तो अगर अपोजिशन की कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो समझते हैं कि इस नैब लॉ में वो रिफॉर्म होनी चाहिए, तो फोरम हाजिर है, उस पर तो अभी डिबेट हो जानी है। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर, हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, एक और बड़ी अफसोसनाक खबर है वैसे जो आप शेयर करने जा रहे हैं हम व्यूअर्स के साथ। गुज़श्ता रोज़ सिंध काबीना ने एक फ़ैसला किया जिसमें कुछ भर्तियाँ थीं, ये कोई तकरीबन 23,510 असामियाँ थी PST प्राइमरी स्कूल टीचर्स की, और इसी तरह कोई जो इसी के करीब असामियाँ थी जो JET हैं, जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स। 11,549 लोग PST की असामियों पे कामयाब हुए और 1,385 लोग जो हैं वो JEST जो है उसके लिए कामयाब हुए हैं। और जब ये वैकेंसीज़ थी, जितनी वैकेंसीज़ थी उतने लोग कामयाब नहीं हुए।
اور سندھ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو میرٹ ہے اس کو 5% نیچے لایا جائے. یعنی یہ ایک تو جو میرٹ کا قتل، اور دوسری بات یہ ہے کہ 13 سالوں میں جو نظام تعلیم ہے، کہ کیا نظام تعلیم دیا ہے سندھ حکومت نے کہ آپ کا اپنا رکھا ہوا میرٹ اس پہ لوگ سرکاری ملازمت اور کوالیفائی نہیں کر پا رہے ہیں. یہ دیکھو نا، یہی جو اس وقت فیصلہ ہوا ہے یہ ایک بہترین ثبوت ہے اس بات کا کہ ماضی میں بھی جو فیصلے ہوتے رہے ہیں وہ ایسے غلط فیصلے ہوتے رہے ہیں جس کی وجہ سے تعلیم کا جو بیڑا غرق ہوا، تعلیم کا شعبہ انحطاط کا شکار ہوا. اب آپ کو مطلوبہ افراد بھی میسر نہیں ہیں. اب اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ میرٹ گرا دیں، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ میرٹ کو معیار کو بلند کریں، معیار تعلیم بھی بلند کریں، میرٹ کو مزید بڑھائیں. ہم چین میں گئے تو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جی 70 کروڑ چینیوں کو حکومت نے غربت سے نکالا. انہوں نے ہمیں فگر دیے 60 کروڑ کے. ہم نے کہا یہ باقی 10 کروڑ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو ورلڈ بینک کا معیار ہے اس کے مطابق 70 کروڑ ہیں، لیکن ہم نے ورلڈ بینک سے بھی بہتر معیار رکھا ہے اپنا، اور اس کی وجہ سے 60 کروڑ بنتے ہیں. ہم معیار آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تاکہ ہر شعبے میں میرٹ. سر 3.5 لاکھ سے زائد بندہ، تقریباً 3.25 لاکھ بندے نے ٹیسٹ دیا ہے. جی، اس میں سے جو کامیاب ہوئے ہیں وہ کوئی 13,000 کے قریب لوگ بنتے ہیں تقریباً بات کر رہا ہوں، اور ان میں سے بھی مزید میرٹ گرا کے لوگوں کو ہائر کرنا پڑ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے جو ہمارے رزلٹ یہاں پنجاب میں آئے ہیں، 1100 سے 1100 نمبر لینے والے بچوں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. یہ ہمارا ایک مجرمانہ غفلت ہے کہ تعلیم کو ہم نے اس تعلیمی معیار گراتے چلے جا رہے ہیں جی، اور ایک ان پڑھ یا کم معیار، کم تر سطح کی نسل تیار کرتے یہ ہیں بھی ہیں. ٹیچرز اب آگے جا کے پڑھائیں گے. کہ پڑھائیں گے ارشاد صاحب کیا؟ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.